मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। बार बार मैं एक नसीहत ख़वातीन को करता हूँ, क्योंकि जब पर्दे की बात आए ना कि ख़वातीन को पर्दा करना चाहिए, तो ख़वातीन ये कहती हैं, ये समझती हैं कि इस्लाम हमें पाबंदियों में जकड़ रहा है और मर्दों को क्या कर रहा है, आज़ाद। वो घूमें और हम ना घूमें। उन पे कोई बुर्का नहीं है। बुर्का किस पे है? हम पे है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मेरे पास ख़वातीन के फ़ोन आते हैं, 10 से पौने 11 कॉल टाइमिंग है ना, तो हर तरह के फ़ोन आते हैं। आजकल ख़वातीन के साथ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि शौहर वफ़ा नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी टेंशन बन चुकी है। पहले तो यूरोप में थी सिर्फ ये, अमेरिका USA में, अब यहाँ भी ये बीमारी। वहाँ सारे ख़राब नहीं है कहीं, ये समझने को ये, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर ये गड़बड़ें शुरू हो गई हैं कि मर्द अपनी बीवी से वफ़ा, उधर भी दोस्ती, उधर भी दोस्ती, उधर भी दोस्ती। ऑफिस में वही है कि मुख्तलिफ नामों से नंबर सेव किए हुए हैं। तो ख़ातून कहने लगी, ये परसों की बात है, ख़ातून परेशान रो रही हैं। मैंने कहा देखो, ये आपका मियाँ क्यों ख़राब हो रहा है? इसलिए कि ख़राब करने के लिए औरतें, बोलो भाई, मौजूद हैं। उलमा कहते हैं औरत घर की चार दीवारी में रहे, लेकिन मुआशरा क्या कहता है, औरत जॉब भी करे। कॉल सेंटर में आपके मियाँ के साथ कौन बैठी हुई है? खातून बैठी हुई है। इधर भी कौन बैठा हुआ है? खातून बैठी हुई है। बाजार में भी उसको दर्जनों किस्म की लड़कियां नजर आएंगी, तो फिर अपनी बीवी क्या लगेगी उसको? अच्छी लगेगी? बोले यार उधर एक से एक डिज़ाइन मार्केट में पड़ा हुआ है, एक से एक डिज़ाइन। तो ये जो शौहर की तवज्जो बीवी की तरफ नहीं जा रही, वो घर में टाइम नहीं दे रहा, वो इधर उधर मुंह मार रहा है, इसमें किसका बड़ा, ये इस औरत का घर तबाह करने वाली कौन है? औरत ही है ना। तो इस्लाम उस औरत को पाबंद करके जो बाहर घूम रही है, इस औरत का मर्तबा और हक बढ़ा रहा है। और जो लिबरल लोग हैं वो उस औरत को आजाद करके इस औरत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो अपना घर छोड़कर आई, अपने बाप अपने भाइयों को छोड़कर जिस आई है वफा करने के लिए, उसको वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, अपना घर उसने छोड़ दिया, उसको इस कुर्बानी का सिला नहीं मिल रहा। और आप कह सकते हैं चलो वो औरतें तो एंजॉय कर रही हैं ना, जो कॉल सेंटर में बैठी हुई हैं, वो भी एंजॉय नहीं कर रही, ये उनसे सिर्फ चस्के ले रहा है। माजरत में थोड़े नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये उनका भी पूरा हक अदा करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्ती लगा रहा है, जब तक इंटरटेनमेंट का जरिया है दोस्ती निभाएगा। जहां उसकी उम्र जरा सी ढलकी और चेहरे पे झुर्रियां आई, तो जैसे टिश्यू पेपर इस्तेमाल से पहले तो बड़ा खुशबूदार और बड़ी तमीज से, इस्तेमाल के बाद उसको कहां फेंका जाता है? कचरे में। तो ऐसे उठा के कहां फेंक देता है उस औरत को? कचरे में। उसके साथ भी जुल्म हो रहा है, और इसके साथ भी, जो घर में इसके साथ भी जुल्म और उसके साथ भी जुल्म। ये बात आपको अल्लाह उसके रसूल के अलावा कोई भी नहीं बताएगा। इसलिए मेरे भाई, हमारे पास अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को फॉलो करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। इसी में औरत की भी खैर है और इसी में मर्द की भी खैर है। तो अपने घरों में पर्दे का माहौल बनाएं। जब उलमा ये कहते हैं ना कि शरई पर्दा करवाओ, अपनी बीवी को अपने भाइयों से पर्दा करवाओ, कहते हैं कि नहीं कहते? अल्लाह कह रहा है, उलमा क्या कहेंगे? अल्लाह कह रहा है कुरान में। आप कहेंगे कैसे टॉपिक लेके बैठ गया, हमारी दुम पे पाँव रख लिया मौलवी साहब ने, माजरत। जब अल्लाह ये कहते हैं तो इसमें फ़ायदा किसका है? हमारा ही फ़ायदा है। एतमाद रहता है इंसान को अपने घर वालों पर भी। आज कैसे वाक़यात हैं, भाई को भाई पे एतमाद ख़त्म। जो बैरून मुल्क चला जाए वो फिर फसफसे में मुब्तला रहता है, पता नहीं क्या हो रहा है पीछे, पता नहीं क्या हो रहा है। एक जहनी मरीज बनते चले जा रहे हैं। और फिर जो व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया है, वो तो अल-अमान वल हफीज़। तो अपने घरों की हिफाजत करें। ये जिम्मेदारी ज़्यादा ख़वातीन की है। मर्द की जिम्मेदारी है अपनी आँखों की हिफाजत करे, वो वफ़ा करे। कल तो एक खातून बहुत ही तपी हुई थी भाई, वो तमीज़ से जो उन्होंने मेरी क्लास ली है,
ٹھیک ٹھاک سنائی, اور اسپیکر آن تھا, گھر والے بھی سن رہے تھے. میں نے اسپیکر آن رکھا ہوا تھا, میں نے کہا شاید کوئی مسئلہ, تو گھر والوں کے علم میں وہ پتہ چلا, وہ تو پھر میں بند بھی نہیں کر سکتا درمیان میں. اب جب ایک دفعہ ہو گئے تو اب کیا, وہ سمجھدار ہیں آپ لوگ ہیں بھائی, کہیں گے جب اپنی تعریفیں ہو تو اسپیکر آن ہوتا ہے, جب برائی ہو تو اسپیکر آف ہو جاتا ہے. اب پبلک سن رہی تھی گھر میں, انہوں نے تمیز سے جو ہے نا کھنچائی. انہوں نے بولا کہ آپ نے میرے گھر کو خراب کیا ہے, آپ 2-2 4-4 شادیوں پہ بیان کر کے میرے شوہر کو آپ نے خراب کر دی. اس کے 10 درجنوں لڑکیوں سے دوستیاں ہیں, اور فحش فلمیں دیکھتا ہے پوری رات بیٹھ کے, اور بار بار شادی کی باتیں کرتا ہے. میرے سے نہ محبت ہے, نہ عزت ہے, نہ تمیز سے بات ہے, نہ بچوں کو ٹائم ہے, شادی. ان کو تو میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے کہا بیچاری مظلوم عورت ہے, اس کی سن لو, تھوڑا سا ہلکی ہو جائیں گی. سنا میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں, میں کیا کہتا بیچاری کو. تو بھائی اگر کوئی فحش فلمیں دیکھ رہا ہے تو میں نے تھوڑی کہا اس کو یہ دیکھو, میں نے کہا اس کو کوئی لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہا ہے تو میں نے یہ کہا کہ دوستیاں لگاؤ. میں نے کب کہا کہ دوستیاں لگاؤ؟ تو حرام ہے, ناجائز ہے. شریعت کے آدھے حکم کو لو, آدھے کو نہ لو تو یہ تو برائی ہے نا. اور اگر بیوی کو محبت نہیں دے رہا, عزت نہیں دے رہا, تو یہ میں نے تھوڑی کہا ہے. آپ میرے جتنے بھی بیان سنیں گے اس میں تو ہم نے جہاں زوجین کی حقوق کی بات آئی ہے یہی کہا ہے کہ اس کو محبت دو. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے کس قدر محبت کا, ایک ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے محبت کا اظہار. آج ایک تو محبت بھی شارٹ ہے, اور اگر محبت ہو تو اظہار ہی نہیں کرتے. وہ تکبر سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں اظہار کریں بیگم سے کہ مجھے تم سے محبت ہے. بولیں گے سنو زیادہ ہی میرے سر پہ سوار ہو جائے. اس کو بالکل جو ہے نا ایسے بنا کے رکھتے ہیں کہ تاکہ یہ دبی رہے. بالکل ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, یار یہ بہت بڑی ٹینشن ہے یار, شکر ہے بس اب ہو گیا, اب رہنے دیں, ہو گیا سیٹ, ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں پیالے میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تتبع کرتے, پیالے کو باقاعدہ گھما کے اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے. یہ محبت بھی ہے اور محبت کا اظہار ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. آج کل اس قسم کا اظہار محبت مارکیٹ میں شارٹ. گرل فرینڈ کو تو بہت محبت کے اظہار کریں گے, میں آسمان سے تارے بارے سیٹنگ ویٹنگ, جو ٹرین کے نیچے آ جاؤں گا 500 کا بیلنس ڈال دوں گا یعنی کرتا یہ ہے کہ 500 کا میں یہ کر دوں گا. تو یہ تو علماء کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, علماء بھی کہتے ہیں, تو قرآن و سنت کے حکام ہے بھائی. تو جو میاں خراب ہے بعض خواتین وہ میرے کھاتے میں ڈال, یہ اس نے بگاڑا, میں نے نہیں بگاڑا بھائی, میں نہیں کسی کو اس قسم کے مشورے دیتا. تو جاہل آدمی ہے. ایسے تو ایک شادی والے بھی اس طرح کے بہت ہیں نالائق, ایک سے ایک فنٹر معاشرے میں. اصل میں جو یہ برائی آ رہی ہے, یہ بے حیائی آ رہی ہے, یہ بے حیائی لبرل لوگوں نے پھیلائی ہے. ان کا گلا پکڑیں, علماء کا گلا مت پکڑیں. کیوں نہیں حکومت پابندی لگاتی بھائی فحش ویب سائٹ پہ, قانون کیوں نہیں بناتی, کیوں نہیں بلاک کر دیتی وہ حکومت میں؟ اگر علماء ہوتے اور علماء نے یہ فحش ویب سائٹ کھولی ہوئی ہوتی, پھر آپ مولویوں کا گریبان پکڑتے کہ آپ لوگ ہیں اور دیکھو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور ہم بھی حکومت میں ہوتے ہیں, اسمبلی میں ہوتے. یہ تو گورنمنٹ لیول پر کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے, کو ایجوکیشن سسٹم ہے, کال سینٹر میں ادھر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, ادھر بندہ بیٹھا ہوا ہے, دوپٹوں پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں. وہ مینیجر صاحب کو دوپٹے والی اسکارف والی اسسٹنٹ جو ہے وہ پسند, کال سینٹروں میں شکلیں دیکھ کے لڑکیوں کو رکھا جا رہا ہے. کتنی کوالیفائڈ ہو بھائی, یہ چونکہ شکل اچھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم بیوقوف تھوڑی ہیں؟ ہمیں تو مینیجر خود فون کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کال سینٹروں میں. تو یہ مولویوں نے نہیں بگاڑا, یہ معاشرہ تباہ کس سے ہو رہا ہے؟ یہ لبرل لوگ تباہ کر رہے ہیں معاشرے کو, غیر اخلاقیات سے ہٹ کر زندگی کی طرف لے کر آ رہے ہیں. تو میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی, دیکھو پردے کا حکم کو عورت کو فالو, بولو بھائی کرنا پڑے گا, اللہ کا حکم سمجھ کے فالو کرنا پڑے گا. اب مرد کو پردے کا حکم نہیں دے سکتے, مرد بیچارہ پردہ کو مرد نہیں رہے گا نا وہ. اب کون ان کو کیوں اجازت نہیں ہے بھائی؟ مرد کو بھی فطرت نہیں ہے نا, فطرت تھوڑی چینج ہو سکتی ہے, مرد تھوڑی برقع پہن کے گھومے گا معاشرے میں. تو اللہ نے وہ پھول میں کانٹے ہوتے ہیں نا, پھول کو چھپایا جاتا ہے. تو اللہ نے عورت کو حسن دیا, اس لیے حکم دیا کہ اس کو چھپائے, اس کا اظہار نہ کرے.
آزادی کے نام, ہاں جہاں جاب کرنا مجبوری ہو, ضرورت ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو ہم بھی مشورہ بعض عورتوں کو دیتے ہیں جو بیچاریوں کو طلاق ہو گئی, کوئی رشتہ نہیں مل رہا, تو بھائی بچے پالنے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کر لیں. اور جاب کا ایجوکیشن سے تعلق نہیں ہے, تعلیم ایک الگ چیز ہے, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں, اور گھر میں سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, اللہ کے احکام کو ہم لوگ فالو اس لیے نہیں کرتے کہ اس پہ جو سزا ملنے والی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رب کاسیات عاریات, بہت سی عورتیں, صنفان لم ارہما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کی مخلوق ایسی ہے جو میں نے نہیں دیکھی. کیا مطلب؟ وہ میرے زمانے میں نہیں پائی جاتی, وہ بعد میں آئیں گے. اور یہ اشارہ اس سے مل رہا ہے کہ وہ قومیں مسلمانوں میں پیدا ہونے والی ہیں. فرمائے ایک ظالم حکمران جو عوام پہ ظلم کریں گے, ہر وقت کوڑا لٹکا رہے گا ان کا. دوسرا فرمایا کاسیات عاریات, ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی, ان کا لباس جسم پہ ہونا نہ ہونا برابر ہوگا. فرمایا رؤوسہن, ان کے سر ایسے ہوں گے کاسنمۃ البخت, جیسے اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں, ایسے فیشن کیے ہوئے ہوں گے کہ بالوں کو اوپر سے اٹھا کے رکھا ہوا ہو. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا چست لباس پہننا جس سے جسم کے اعضاء جھلکتے ہوں, یا ایسا باریک لباس پہننا جس سے جسم کی کھال نظر آتی ہو, اس سے یہ مطلب ہے کہ لباس کے باوجود کیا ہوں گی؟ برہنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ظالم حکمران اور ایسی عورتیں لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا, یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے سال کی مسافت سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اتنا دور رکھے گا, چاہے یہ نماز پڑھیں, چاہے حج کریں, چاہے زکوٰۃ دیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جنت میں نہیں جا سکتی. کتنا بڑا حکم ہے, مگر آج اس حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایک بات میں بار بار کہتا ہوں, دیکھو اپنی بیٹیوں کو پراپر ڈریس پہنایا کرو. لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹی ہمارے قابو میں نہیں ہے. بالغ ہونے کے بعد اگر قابو میں نہیں ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے, بچیاں تو قابو میں ہی ہوتی ہیں نا. کسی بھی دیندار کو کھڑا کر دو, اس کے بیٹے کا لباس دیکھو اور اس کی بیٹی کا لباس دیکھو. ابھی میں ہانگ کانگ گیا نا, مردوں کے پورے کپڑے ہیں, پورے نا, ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا, منہ بھی چھپا لیں وہ. اور ان کنٹریز میں خواتین کے کپڑے کیا ہیں؟ شارٹ, 2-4 اسٹیکر کہیں سے ادھار لے کے, وہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا تکلف ہے بھائی. بعض ایک صاحب کہنے لگے ان سے بولو کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو, خام خواہ کی ٹینشن. مرد پورے, اور عورتوں کا وہی کلچر کہاں آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اور کیسے آ رہا ہے؟ والدین اپنی بچیوں کے لیے ایسے کپڑے لے کر آ رہے ہیں, ابھی تو بچی ہے. بھائی اگر وہ ابھی بچی ہے تو وہ بھی تو بچہ ہے, اس کو بھی چڈی پہناؤ, بنیان پہنا کے باہر نکال دو اس کو. بیٹے کو, اپنے بیٹے کو چڈی بنیان نہیں, بیٹے کو پراپر ڈریس پہنائیں گے پورا. بیٹی کو کیا کریں گے؟ آدھی پنڈلیوں کی فراکیں, سلیو لیس فراکیں ان کو پہنائیں گے, آدھی پنڈلیوں کی شلواریں اور سلیو لیس ان کو فراکیں پہنائیں گے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ان کی صحیح تربیت نہیں کر رہے. بچے کو پراپر ڈریس پہنا کے اس کا عادی بنانا پڑتا ہے, اس سے بچے میں حیا پیدا ہو جاتی ہے, شرم پیدا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اپنے بچوں کو کپڑے نہیں پہناتے نا, چڈی بنیان میں ہی بچے گھومتے رہتے ہیں, وہ پھر بڑے ہو کر بھی چڈی بنیان میں. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنا ہے یورپ کے کسی کنٹری کا, وہ یہاں سے نا بچی کا رشتہ تھا, کہیں رشتے کے سلسلے میں کہیں گئے کسی ملک, تو لڑکے والوں نے ان کو بلایا. تو وہ جو لڑکی کے ابا تھے انہوں نے کہا وہ سسر جو یعنی لڑکا ہے اس کو بلاؤ. لڑکا کہیں جاگنگ کر رہا تھا چڈی پہن کے, اس کو پتہ چلا جی تمہارے رشتے والے آئے ہوئے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, بہت خوشی ہوئی, میں آ رہا ہوں. تو وہی چڈی بنیان میں ہی سسر صاحب کے آگے بیٹھ گیا, اور اس نے اپنی طرف سے یہی کیا, بھائی جو میں ہوں میں وہی نظر آنا چاہتا ہوں. اور صحیح کیا اس نے, خام خواہ میں اپنے آپ کو ایسا شو نہیں, میں ایسا لبرل ہوں, پہلے بتا دیا اس نے اپنے ڈریس سے کہ مجھ سے زیادہ توقعات نہ رکھنا, ہم یہ چڈی بنیان ہی ہمارا فیشن ہے. تو چڈی بنیان میں آ کے سسر صاحب کے سامنے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا بھائی تو لڑکی والے جب ہمارے یہاں جب آتے ہیں تو بندہ کہیں سے ادھار ہی لے لیتا ہے پتلون. کیا خیال ہے بھائی, اس موقع پر تو ہر آدمی کم از کم پراپر ڈریس میں بیٹھتا ہے نا, نہیں ہے تو کہیں سے ادھار لے لیتا ہے, شرٹ ادھار لے لیتا ہے, بعد میں
واپس کر دیتا ہے کہ بھائی چلو ابھی فی الحال تو. یہ اتنا لبرل. وہ خیر انہوں نے انکار کر دیا اور بہت اچھا کیا انہوں نے انکار کر کے. تو کیا ہے کہ بچپن سے آپ اگر مکمل لباس پہنائیں گے بیٹے کو بیٹی کو تو وہ لباس کا عادی. بچپن کی بڑی اہمیت ہے, یاد رکھو. جو ہم کیوں مسلمان ہیں, بچپن میں مسلمان تھے ہم. اب اسلام چھوڑنا ہمارے لیے انشاءاللہ ممکن نہیں ہے. بچپن اسلام میں پیدا ہوئے ہم لوگ. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا, داڑھی ہے ان کی نا ماشاءاللہ, میرے دادا پردادا سب داڑھی والے تھے. تو جن کے ابو کی داڑھی نہیں ہوتی تھی مجھے وہ عجیب سے لگتے تھے. میں کہتا تھا یہ بچے اپنے ابو کو ابو کیسے سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ داڑھی کا ایک وقار ہوتا ہے نا, ایک نورانیت ہوتی ہے. تو میں کہتا یار میرے والد صاحب کا نورانی چہرہ ماشاءاللہ, داڑھی, تو باپ کے لیے تو ایسا ہی چہرہ ہونا چاہیے نا. تو جو کلین شیو ابا ہوتے تھے میں ان کے بچوں پہ ترس کھاتا تھا کہ یار یہ اپنے ابا کو ان میں ابا پن تو نظر ہی نہیں آیا. معذرت جو بغیر داڑھی والے ہیں بھائی, معذرت, کسی کی توہین مقصد نہیں ہے. تو میں کہا ان کو اپنے ابا کیسے لگتے ہیں, وہ روحانیت تو آ نہیں رہی ان میں. ابا تو ببر شیر جیسا ہونا چاہیے نا. کیا ہو گیا بھائی باپ کا تو مطلب کیا ہے باپ. ہم اب والد صاحب کی داڑھی سے کھیلتے تھے, بڑا تھی بھی بڑی زبردست ماشاءاللہ گھنی داڑھی. وہ ایک انگریز, بھائی معذرت جو بغیر داڑھی والے بیٹھے ہیں, وہ ایک انگریز نے جو ہے نا ایک بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ چپ تھا. تو ایک مسلمان نے اٹھایا, بچہ ایک دم رونے لگا نا. تو انگریز نے داڑھی کا مذاق اڑایا, دیکھا تمہاری داڑھی ہے تو تمہاری شکل سے دہشت ٹپک رہی ہے, بچہ رو رہا ہے اور دیکھو. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو تمہاری جب گود میں اٹھایا تو بچے کو پتہ نہیں چلا ابو کی گود میں امی کی گود میں. معذرت بھائی معذرت جو بیٹھے ہوئے پہلے پیش کی معذرت. بھائی اس کو امی کا لک آیا, ماں کی ممتا تو بچے تو ماں کی گود میں, اور جب ادھر آیا تو اس میں بھائی یہ تو ابا ہے. ابا تو بہرحال وہ ممتا تو نہیں دے سکتا نا جو ماں دیتی ہے. تو جو چیز بچے کو, مجھے عجیب سا لگتا تھا جب میں بغیر داڑھی والوں کو دیکھتا تھا نا, تو ہیں خاندان میں بغیر داڑھی والے بھی ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ شروع سے ہی والد صاحب کو دیکھا تلاوت کرتے ہوئے, تسبیحات میں دیکھا ہمیشہ. کبھی میں نے اپنے والد کو, اللہ ان کی مغفرت کرے, ٹی وی دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا, کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوں, کوئی ناول پڑھ رہے ہوں, یا فضول بیٹھ کے لوگوں میں گپے مار رہے ہوں. تو ایک بڑا اچھا تقدس ایک باپ کا ذہن میں بن گیا. تو ایسے بھی ہوتا تھا, میں جن کو دیکھتا تھا کہ ان کے ابا کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں یا اسنوکر کھیل رہے ہیں, تو میں حیران ہوتا تھا. چلو ہم تو کھیلتے تھے, بچے تھے, ادھر ادھر جا کے کبھی یہ وہ آتا تھا, وہ والا نا, وہ یوں والا آتا تھا, اب مجھے نام یاد نہیں اس کا, وہ بھی ابا سے چھپ کے تھوڑا بہت, بچے تو کھیلتے ہی ہیں, یہ والا کھیلتے تھے, کبھی جا کے اسنوکر کر لیا. لیکن ابا کے بارے میں یہ تصور نہیں تھا کہ کسی کا ابا بھی یہ کھیلے گا, کیونکہ ابا تو بھائی وہ تو ایک بزرگ رشتہ ہے نا. تو جب میں کسی کو دیکھتا تھا کہ اس کے ابا اسنوکر کھیل رہے ہیں, تو میں کہا یار یہ ابا تھوڑی ہوئے ہیں, یہ تو معذرت کے ساتھ کوئی لونڈے لپاڑے سے ہوئے ہیں, ابا تھوڑی ہوئے اسنوکر کھیل رہے ہیں اور ناول پڑھ رہے ہیں, بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, فلم دیکھ رہے ہیں, یہ کیسے ابا ہو گئے یار. تو ذہن قبول نہیں کرتا اس چیز کو. تو بچپن کی بڑی ویلیو ہے بچے کو جس چیز کا عادی. دیکھو یہ جو ہم چائنیز پہ حیران ہوتے ہیں کہ کتے بلی کیسے کھا لیتے ہیں, یہ ہمیں تو الٹی آتی ہے نا دیکھ کے. گورے کو بھی الٹی آتی ہے, گورا بھی کتا بلی نہیں کھا سکتا. گورا چائنیز کی چیزیں دیکھ کے حیران ہوتا ہے, یار یہ کیسے کھاتے ہو تم لوگ, یہ لال بیگ کیسے کھا لیتے ہو. تو چائنیز کیوں کھاتے ہیں, بچوں کو بچپن سے کھلا دیا. تو اب بچے کو لال بیگ نہیں ملے گا تو مر جائے گا ٹینشن سے, اس کو بلی کتا چاہیے بچے کو. جو گند بچپن میں کھلا دیا بچہ اس کا عادی ہو گیا. ہم نے نہیں کھائی تو ہمارے ہاں کوئی دین کو فالو نہیں بھی کرتا, پھر بھی کتا, وہ کہتا ہے یار اتنا بھی کتا نہیں ہوں کہ میں اتنے کتے پنے پہ بھی نہیں آ سکتا کہ میں کتا ہی کھانا شروع کروں. اتنا لبرل گورا اتنا لبرل نہیں بن سکا اب تک. بچپن کی بڑی اہمیت ہے بھائی. جو بچے کو سکھاؤ گے, جس چیز جو ماحول دو گے, بچہ اسی ماحول کا عادی بنے گا. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, نیک پیدا ہوتا ہے, شریف پیدا ہوتا ہے, اچھا پیدا ہوتا ہے, مسلم پیدا ہوتا ہے. باپ دادا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, عیسائی بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں, آگ کی پرستش کرنے والا, وہ بگاڑتے ہیں, ماحول بگاڑتے ہیں ان کو. ہر بچہ اچھا ہی پیدا ہوتا ہے, اچھائی کو پسند کرتا ہے وہ. اب ہم نے بچیوں کو مختصر لباس پہنا دیے تو ان کی مزاج میں حیا نکل گئی. اور یاد رکھو اولاد کے دل سے اگر حیا نکل جائے تو پھر ابا اماں کی نہیں سنتے وہ.
حیا ہی تو ہے جو انسان کو روکتی ہے, غیرت روکتی ہے. میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے, اس کے سامنے میں کیسے اونچی آواز سے بات کروں. لیکن جب شرم نکل گئی بس ختم. تو جب بیٹیاں جو ہے نا, بیٹیاں باپ کے سامنے جب ان کے سر پہ چادر ہو تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, جوان بیٹی باپ کے سامنے سر پہ چادر رکھ کے بیٹھے گی, باپ کو اس پہ پیار زیادہ ہے. یہ رشتہ ایسا ہے. سگی بہن بھائی کے سامنے تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھے گی, سر پہ چادر ہو تو بھائی کو وہ بہن زیادہ اچھی لگی. یہ رشتہ ایسا ہے, اللہ نے بنا, یہ چینج نہیں ہو سکتا. لیکن کھرچ کھرچ کے ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا, کھرچ کھرچ کے. اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ بہن کی جو ڈریسنگ ہے بھائی کے سامنے وہ اتنی معذرت, اتنی بےہودہ ہوتی ہے کہ حیا کا جو ایک وہ تھا عنصر وہ کیا ہو گیا, ختم. جب وہ ختم تو پھر وہ جو ایک تقدس تھا نا رشتے کا کہ یہ میری بہن ہے, میں نے اس کے لیے جان دینی ہے اور اس کا میں نے خیال کرنا ہے, اور یہ میرا بھائی ہے, اس سے میں نے نظر یعنی تھوڑا سا اس کے سامنے میں نے حیا کی لاج رکھنی ہے, کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہو. تو یہ سب چیزیں حیا ختم ہونے سے ختم. تو نہ وہ بہن بھائی کی عزت کرے گی, نہ بھائی بہن کی عزت کرے گا. تو تڑاک سے باتیں ہیں, وہ ادھر جا رہی ہے پرس لڑکا, میں جا رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, میں کسی سے پوچھ کے کچھ بھی نہیں کرتی, تو روک سکتا ہے روک لے. وہ کہتے ہیں تم جا رہی ہو تو میں بھی جا رہا ہوں. وہ ادھر انجوائے, وہ معذرت جو ہو رہا ہے وہ اللہ بچائے ہم سب کو. سارا کلچر کیا کر دیا, تباہ کر دیا, برباد کر دیا.